नाज़रीन करام, आज मुझे बहुत आजिज़ी के साथ आपकी खिदमत में कुछ ऐसी बातें करना है जो हो सकता है कि कुछ लोगों को बड़ी नागवार गुजरें, लेकिन आपकी तरह मैंने भी जान तो अपने अल्लाह को देनी है। तो अगर जान अल्लाह को देनी है तो फिर किसी इंसान से घबराना क्या। और अगर मेरी बातें किसी को नागवार गुजरती हैं तो कड़वी गोली समझकर इसे नगल जाएं, बर्दाश्त करें। कभी कभी कड़वी बातें भी आपको सुननी चाहिए। अर्ज़ मुझे सिर्फ इतना करना है कि आजकल वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब वो बातें कर रहे हैं जो हम 2-3 महीने पहले कर रहे थे, और जब 2-3 महीने पहले हम ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त असद उमर साहब और उनकी लीडरशिप कोई और बातें कर रही थी। तो 2-3 महीने पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। अगर आपको ज़ुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, इसका ये नहीं मतलब कि आपको कोरोना हो गई है। और खुदा के वास्ते सारे थोड़ी सी चीज़ के ऊपर टेस्ट कराने ना चले जाएं। 90% जिन लोगों को कोरोना होता है वो तो थोड़ी सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद घर में रहें और देखें और अपने आप को फॉलो करें और थोड़ा सा रेस्ट करें। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं। तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। अब ये मार्च 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बात की थी, और आपको अगर याद हो तो ये मार्च 2020 ही का महीना था जब हमने बार बार आपको WHO की एक वार्निंग से आगाह किया था। और WHO की वार्निंग ये कह रही थी कि जो कोरोना वायरस नामी वबा है, इससे पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है। और उस वक्त बहुत से लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस वबा का मुकाबला करने के लिए कुछ सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। और हम भी बार बार आपको सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई। अच्छी बात है कि अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वही बात कर रहे हैं जो हम मार्च 2020 में कर रहे थे। और देर आए दुरुस्त आए, अब हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी 2-3 महीने पहले। चलें अब हम वो सही बात करें, हमें उनकी बात सुननी चाहिए और आवाम को चाहिए कि अब हुकूमत के साथ ताउन करें। आज एक और बहुत अहम मसला, उस पर भी हमने बात करनी है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फैसल वाडा साहब ने कहा था कि पेट्रोल का बहरान हल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है। वो डेडलाइन गुजर चुकी है। उन्होंने अपने हमारे उस प्रोग्राम में ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब और मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर को कहा कि आप 48 घंटे में मसला हल करें। तो 48 घंटे में मसला हल नहीं हुआ। और आज मैंने आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के कुछ शहरों में आज, यानी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो पाकिस्तान के कुछ शहरों में पेट्रोल 145 रुपये फ़ी लीटर भी फ़रोख्त किया जा रहा है, यानी कि डबल प्राइस पर। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर आज हम हुकूमत से भी बात करेंगे, अपोजिशन से भी बात करेंगे, और अपोजिशन के एक अहम रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी साहब से पूछेंगे कि आपने तो बड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप खुद कोरोना का शिकार कैसे हो गए और आप इसका मुकाबला कैसे करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर साहब से। नदीम बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं पेट्रोल के मामले पे आऊँ, एक सवाल अगर आप बुरा ना बनाएं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि तमाम उनकी जो कैबिनेट के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं मुआविन ख़ुसूसी, वो अपने एसेट्स का ऐलान करें। आपने अभी तक अपने एसेट्स का ऐलान क्यों नहीं किया? जो कैबिनेट से अमीर साहब हमें डायरेक्शन आई ना, वो 1 तारीख को आई थी और उसमें था कि जी 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन दे दें। सो वो कल डिक्लेरेशन की डेडलाइन है। मेरी डिक्लेरेशन तैयार है। आज 15 जून है। हाँ, कल सुबह डेडलाइन है उसकी। 16 पहली को लेटर आया था और 15 दिन कहा था। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नदीम बाबर अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, सुबह जमा हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, उनका ख्याल था कि आप तो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे तमाम एसेट्स मेरी FBI रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है कि कल आप कर देंगे जी। अच्छा, अब ये बताइए कि हमें पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में उमर अयूब साहब और आपका नाम लिया, नदीम बाबर को कहा है कि 48 घंटे में जो पेट्रोल पंपों पे क्राइसिस है इसको ख़त्म किया जाए।
آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کرائسس ختم ہو چکا ہے؟ سوائے کے پی کے پہ میں علیحدہ بتاؤں گا، باقی ملک میں تقریباً 95-97% پمپس فلی آپریشنل ہیں. کسی جگہ کوئی آئسولیٹڈ پاکٹس ہیں، اس پہ بھی میں آ جاؤں گا. کے پی میں 2-3 ایریاز ہیں جہاں ابھی تک ہمیں کنسٹرینٹ نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی بحران حل نہیں ہوا؟ کچھ ایریاز میں، لمیٹڈ ایریاز. اچھا چلیں میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. پشاور سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹی پہلے دکھائیں گے. پشاور کی گراؤنڈ ریالٹی ہماری ایک رپورٹ ہے جو پشاور سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آج کی جو صورتحال ہے وہ ہم ندیم بابر صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سستے کی کیا فائدہ جب مل نہیں رہا؟ نہیں دیتا ہے، کبھی بولتے ہیں مبلے لوٹاؤ، کبھی کیا بولتے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ کمی پر شہریوں کی خوشی اس وقت اڑن چھو ہو گئی جب وہ پیٹرول لینے پمپ پہنچے تو انہیں یا تو پیٹرول ملا نہیں یا ملا بھی تو قطاروں میں خجل خوار ہونے کے بعد. ریٹ کم کر دیا تو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ بہت زیادہ پیٹرول ہے پشاور میں، کیوں نہیں مل رہا ہے؟ یہ حالات ہے ہمارے، دیکھیں ہم کہاں ہو کے آئے ہیں، کہیں بھی پیٹرول نہیں مل رہا. پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سٹوریج ٹینکوں میں پیٹرول ہونے کے باوجود فروخت نہ کرنے پر 1 درجن سے زیادہ پیٹرول پمپس مینیجرز کو گرفتار، جبکہ 400 سے زیادہ فلنگ سٹیشنز کو جرمانے کیے گئے. انجن فیولز کے اوپر ہمیں یہ پتہ لگا ہے، ہم نے ان کے ڈیڈ لیولز چیک کیے ہیں جو ڈیڈ لیول سے اوپر موجود تھے اور تیل نہیں سپلائی کر رہے تھے، یا جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں رش لگا ہوا ہے. اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی بھی پیٹرول پمپ مینیجر پیٹرول مہنگے داموں میں بیچا تھا، ان کو ہم نے اپنی انٹیلیجنس سورسز سے بھی چیک کیا، خود بھی چیک کر رہے ہیں. جہاں سے بھی کمپلین آ رہی ہے امیڈیٹ اریسٹ ہے، اور وہ اریسٹڈ مینیجرز ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے. پیٹرول پمپ انتظامیہ کے مطابق ذخیرہ اندوزی کے الزامات بے بنیاد ہیں، انہیں پیٹرول کم مل رہا ہے. جتنی عوام مانگ رہی تھی اتنا ہم دیتے تھے کیونکہ ہمیں سپلائی مل رہی تھی، لیکن یہ ہمیں تقریباً فرائیڈے سے ہمیں سپلائی صحیح نہیں مل رہی. اس سے ہمیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے ابھی بھی ہمارا پمپ بند پڑا ہے. وفاقی حکومت نے پشاور ہائی کورٹ میں 11 جون کو 3 دنوں کے اندر پیٹرول بحران کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی، تاہم اب تک بحران ختم نہیں کیا جا سکا. خیبر پختونخوا میں پیٹرول کی کمی کا پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، تاہم اس کے باوجود یہ شہری پیٹرول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں ریلیف دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین طارق علی کے ساتھ نادیہ سبوہی، پشاور. تو نادیہ سبوہی کی رپورٹ آپ نے دیکھی. ندیم بابر صاحب، پشاور ہائی کورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ 3 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی. میر صاحب یہ ذرا 2 منٹ اب میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا دوں. جی. پچھلے جون 2019 میں سارے ملک میں 6,17,000 ٹن پیٹرول فروخت ہوا. ہم نے اس جون 8,47,000 ٹن پیٹرول کا انتظام کیا ہوا. آپ حیران ہوں گے کہ سارے ملک میں 1 سے 14 جون تک 57% زیادہ سیل ہوئی ہے. 57%. اور اگر میں صرف کے پی کے کو لوں تو 112% سیل زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ واقعتاً ایکچولی ڈیمانڈ 112% بڑھ گئی ہوگی کے پی میں؟ ممکن نہیں ہے. سارے ملک میں 57% ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی؟ ممکن نہیں ہے. اور میں صرف لاک ڈاؤن کے پیریڈ سے کمپیئر نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پورے سال کی ایوریج جو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس سے کمپیئر کر رہا ہوں. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا او ایم سی جس کے پاس تیل موجود ہے کیونکہ 8.5 لاکھ ٹن کا ارینجمنٹ ہوا ہے، یا وہ ڈسپیچ نہیں کر رہا، یا پمپ والا ریسیو کر رہا ہے اور پورا ڈسپینس نہیں کر رہا، روک رہا ہے، اور یا یہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو رپورٹیں بتا دوں کہ رات کو 11-12 بجے کے بعد جب رش ختم ہو جاتا ہے تو لوگ 100 لیٹر کے کین لا کے بھروا کے گھر میں رکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قیمت اتنی کم ہو گئی اور ہر ایک کو اندازہ ہے کہ مارکیٹ میں جو قیمت بڑھی ہے پچھلے 30 دنوں میں. لیکن کین بھروانا تو جرم ہے. جرم ہے، اس لیے وہ جو جرم کر رہا ہے کوئی. میرا سوال ہے حکومت کی ریٹ کدھر ہے؟ دیکھیں اس وقت ملک میں 8600 پیٹرول اسٹیشن ہے. ہم نے کے پی کے کی بات کی، میں کے پی پہ لمٹ کرتا ہوں. کے پی کے میں 1500 اسٹیشن چیک کیا کے پی کے گورنمنٹ نے، 1500 سائٹس، اور اسے ہر دوسرے دن ہر سائٹ وزٹ ہو رہی ہے. اس میں سے 400 اسٹیشن ایسا ہے جو سسٹم میں نہیں ہے، جو ڈی لائسنسڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی انکمپیٹنٹ. نہیں ایسے نہیں. دیکھیں ایک پمپ ہے جو
کسی او ایم سی کا ممبر تھا, شیل ہو گئی, پی ایس او ہو گئی, وہ کسی وجہ سے بھی وہ ڈی لائسنس ہو گیا, اس نے چینج کرنا ہے کسی پہ. ایک نیچرل پروسیس ہے, ہر وقت 50-100 پمپ اس روٹیشن میں چل رہا ہوتا ہے. اب اگر وہ پمپ بند ہے اور وہ ڈی لائسنس ہو گیا ہے, لیکن کسی کو نظر آیا کہ جی یہ ایک دم سے پرائس گر گئی ہے, اور وہ اس کو انلیگلی سٹور کر کے پہلی جولائی کو ریلیز کریں گے, تو اس پروسیس کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے کے پی کے گورنمنٹ کو انگیج کیا ہے, یہ ہم اگلے 2-4 ہفتے میں ایک ایک کر کے سارے پمپس کو 2-4 ہفتے نو جو انلیگل سائٹس ہیں, دیکھیں میری بات سن لیں. فیصل واڈا صاحب نے 48 گھنٹے کے وہ تیل کی بات 48 گھنٹے ختم ہوئے, تو عمر ایوب صاحب نے 3 دن کہہ دیے. نہیں آپ حامد بھائی آپ 2 چیزیں مکس کر رہے ہیں. میں اویلیبلٹی آن لیگلی لائسنسڈ پمپس کی بات نہیں کر رہا. اچھا, اب کے پی کے میں یہ پیٹرول کا بحران کتنے دن میں ختم ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سوائے 2-3 پاکٹس کے, جس میں سوات ہے, مالاکنڈ ہے, پشاور میں چند پمپس ہیں. یہ آپ نے رپورٹ دکھائی, بالکل دکھائی, ہمارے نالج میں بھی ہے کچھ 7-8 پمپس پہ سیل اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ جو وہ شپ بھی کرتے ہیں وہ 3 دن میں ختم ہونے کی بجائے 1 دن میں ختم ہو رہا ہے, 1.5 دن میں ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیں کہ تو یہ 2-3 دنوں میں یہ 90-95% نارملائز ہو جائے گا, ایون ان کے پی. باقی ملک میں ہو چکا ہے. 2-3 دن کا انتظار بھی عوام کر لیں گے, 3 دن انتظار کیا. اب یہ بتائیں بلوچستان میں آپ کے خیال میں یہ بحران حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بلوچستان میں کوانٹٹی بہت تھوڑی ہے اور لوکیشنز بہت دور چلیں ہم آپ کو کوئٹہ کی صورتحال بتاتے ہیں. جی کوئٹہ کی صورتحال ہے, اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کچھ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول جو ہے وہ اس کس قیمت پہ بک رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کیا ہوئی کہ پیٹرول ہی غائب ہو گیا. کوئٹہ میں 1 جون سے پیٹرول کی قلت کا شروع ہونے والا سلسلہ اب بھی جاری ہے. شہر کے اکثر پیٹرول پمپوں پر یا تو پیٹرول دستیاب ہی نہیں, اور جہاں ہے وہاں بھی محدود پیمانے پر. کسی پمپ پر اگر صبح ہے تو دوپہر اور شام کے اوقات میں پیٹرول نہیں ہوتا. کسی پمپ پر اگر شام اور رات کے وقت ہوتا ہے تو وہاں صبح کے اوقات میں پیٹرول دستیاب نہیں کے بورڈ لگائے جاتے ہیں. جبکہ کچھ پیٹرول پمپوں پر وی پاور کے نام سے پیٹرول 145 روپے فی لیٹر میں بھی فروخت ہو رہا ہے. شہری پیٹرول کی تلاش میں پمپوں کا چکر لگاتے یا پیٹرول کے انتظار میں لمبی لائنوں میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں. نہیں بھائی جان, پیٹرول کی کمی ہے, پیٹرول نہیں ملتا ہے, اس لیے سستا بھی ہوا ہے پھر بھی ملتا نہیں ہے. ہماری بات پہنچے گی کس کے پاس؟ کسی کے پاس پہنچی ہے آج دن تک؟ غریب عوام سے کس نے پوچھا؟ ابھی 145 روپے دے رہے, اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئٹہ میں پیٹرول پمپ مالکان اور انتظامیہ کراچی سے پیٹرول کی سپلائی نہ ہونے کو پیٹرول کی قلت کی وجہ بتاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے آغاز سے ہی پیٹرول کی مسلسل سپلائی نہیں ہو رہی. جب تک کراچی سے سپلائی صحیح نہیں ہوگی یہ مشکلات ایسے ہی رہیں گی. شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے سے زائد پیٹرول کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہونا حکومت اور متعلقہ ادارے کی یکسر ناکامی ہے. پیٹرول کی قیمت کم کیا ہوئی, انہیں تو لینے کے دینے پڑ گئے. حکومت مہنگائی کم نہیں کر سکتی, کم از کم مقررہ قیمت پر پیٹرول کی دستیابی ہی ممکن بنا دے. کیمرمین احسن رسول اور ایکمی روجر کے ساتھ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے شہاب عمر, کوئٹہ. یہ تھی شہاب عمر کی رپورٹ. تو ندیم بابر صاحب 145 روپے لیٹر بھی پیٹرول کوئٹہ میں بک رہا ہے. دیکھیں جو HOBC ہے نا, ہائی آکٹین, وہ ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے. یہ جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے, یہ وہ پمپ والا کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس ریگولر سپر اویلیبل نہیں ہے جو 75 کا ہے, میرے پاس HOBC اویلیبل ہے, وہ بیچ رہا ہے. اب وہ اگر سپر کو ریٹین کر رہا ہے اور اس کی جگہ فورسبلی ہائی آکٹین بیچ رہا ہے تو وہ انلیگل کام کر رہا ہے. اور اس طرح کے کوئٹہ کا تو مجھے معلوم نہیں, لیکن اس طرح کے کئی لوکیشنز پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے FIRs بھی کاٹی ہیں کہ اس کے ٹینکس میں سپر اویلیبل ہے لیکن وہ اس کو ڈسپینس نہیں کر رہا, اور وہ HOBC ہائر پرائز پہ بیچنے کے لیے ڈسپینس کر رہا ہے. تو وہ FIRs کٹ رہی ہیں. اچھا, FIRs کٹ رہی ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہمیں کراچی میں نظر آیا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی سے میں اگر آپ کو صورتحال اچھی دکھا دوں گا تو وہ بھی اچھی صورتحال تو میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن سوال جو ہے وہ میرا وہ ذرا تھوڑا ٹیڑھا سا ہوگا, اور آپ نے برا نہیں بنانا. ریاض اینڈی کی چھوٹی سی رپورٹ آپ دیکھیے کراچی سے. حامد میر صاحب, جہانگیر روڈ پر ہی کچھ اور پمپس ہیں. ایک نجی کمپنی کا پمپ ہے, یہاں بعد میں آتا ہوں. سامنے قومی کمپنی کا پمپ ہے, وہاں بھی پیٹرول مل رہا ہے اور یہاں پر بھی مل رہا ہے.
اس نجی کمپنی کے خلاف FIR درج ہوئی ہے غالباً، اور ان کو پینلٹی بھی ہوئی ہے، اوگرا نے کارروائی کی ہے، جس کے اوپر آئل ایڈوائزری کمپنی کاؤنسل نے اپنا موقف دیا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اوگرا جس تیل کو جو بندرگاہ پہ آئے تیل کو جو ٹینک میں پڑا ہوا ہے اس کو جسے وہ ذخیرہ اندوزی کہہ رہے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، وہ وہاں پہ تیل آتا ہے اور سپلائی ہوتا ہے، ٹرانزیٹری ہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بھی تیل اویلیبل ہے، پیٹرول لوگ لے رہے ہیں، پیٹرول مل رہا ہے۔ تو کراچی کے زیادہ تر پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول مل رہا ہے، اب یہ تو ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال میرا ٹیڑھا ہے، ونگا سوال یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، جبکہ پشاور اور کوئٹہ جو ہیں وہاں پر ایک جگہ پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، دوسری جگہ پہ آپ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں، جہاں پہ آپ کی رٹ ہے وہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ نہیں ایسے نہیں ہے، سوال آپ نے ٹیڑھا کیا، آپ نے اس کو پولیٹیکل رنگ دے دیا، فیکٹ ایکچولی یہ نہیں ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ جو ایران سے اسمگلڈ پیٹرول آتا تھا، جو کافی لارج کوانٹٹی میں آتا تھا، وہ بلوچستان اور بلوچستان کے راستے KP کے صدرن ڈسٹرکٹس تک آتا تھا۔ اچھا، جب سے کووڈ کی سچویشن شروع ہوئی ہے، وہ جو اسمگلڈ پیٹرول ہے وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گیا۔ کراچی میں کبھی بھی ایرانی اسمگلڈ پیٹرول بہت کم جاتا ہوگا، لیکن بہت کم، کچھ انٹیریئر ایریاز میں جاتا ہوگا۔ کراچی میں ساری جو امپورٹ ہے وہ کراچی کے دونوں پورٹس میں آتی ہے اور ادھر سے آگے ڈسپرس ہوتی ہے۔ کراچی میں جتنی بھی امپورٹ آ رہی ہے ادھر موجود ہے، ادھر سے اس نے نارتھ تک 1000 کلومیٹر ٹریول کرنا ہے جس طریقے سے بھی۔ سو جو کوئٹہ اور KP میں ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے، وہ ایرانی اسمگلڈ پروڈکٹ بند ہونے کی وجہ سے ایڈیشنل ڈیمانڈ ان دونوں صوبوں میں جو جنریٹ ہوئی ہے، جو موجود پہلے تھی لیکن وہ اسمگلڈ پروڈکٹ سے فل ہو رہی تھی، وہ اب آپ کے لیگل نیٹ ورک پہ آ گئی۔ سو جیسے میں نے کہا کہ اگر PSO کے ایک پمپ کی ایک دن کی سیل تھی 100 ٹن بالفرض، اب وہی اسی پمپ کو اگر PSO نے اپنے نیٹ ورک سے فیڈ کرنا تھا، ہر تیسرے دن ٹینکر بھیجنا تھا، اب انہیں ہر 1.5 دن بعد بھیجنا پڑ رہا ہے، 100% انکریز ہو گیا۔ وہ موومنٹ جو ہے جتنا ڈسٹنس بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی، کلوزر ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا، جتنا دور ہوگا مشکل ہوتا جائے گا۔ تو اب آپ نے کہا ہے کہ 2-3 دن تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ KP میں بھی جو 3 ایریاز میں نے اسپیسیفکلی آپ کو بتائے، سوات کا ایریا، مالاکنڈ ڈسٹرکٹ میں، لوکیشنز پشاور میں بھی ہیں، لیکن اگر جیسے آپ کے رپورٹر نے بھی کہا، کئی لوکیشنز ایسی ہیں کہ فیڈ ہوتا ہے اور بجائے کہ وہ 3 دن چلے وہ 1 دن میں خالی ہو گیا، اور ان میں سے کچھ لوکیشنز پنجاب میں بھی ہیں۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ تو آپ خود ہی بتا دیں کہ میں آپ کو بتاؤں؟ آپ نہیں ہے، بالکل ہے، کچھ بتا دیں، آپ کو کیا پتا چلا؟ دیکھیں، ہمیں فیصل آباد کا پتہ لگا، ہمیں سرگودا کا پتہ لگا، ہمیں کچھ گجرانوالہ کے ایریاز کا پتہ لگا، کچھ ملتان کے ساؤتھ میں ہمیں پتہ لگا، بٹ میں کہہ آپ کو یہ رہا ہوں کہ اگر آپ سارے ملک کا نمبر دیکھیں اور 57% سیل بڑھی ہوئی ہے، تو نیچرلی جو لاجسٹکس نیٹ ورک ہے اس پہ پریشر تو بڑھ گیا نا، اور جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اور جتنا سیل پرسنٹیج بڑھتی جائے گی اتنا پریشر بڑھتا جائے گا۔ کچھ لاہور کے علاقے بھی ہیں جی، کیونکہ میں نے تو لاہور کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرائی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ آپ نے پنجاب کے کچھ شہروں کا نام لے دیا ہے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا کافی حد تک پتہ ہے۔ ہماری فیلڈز ہیں، فیلڈ میں ٹیمز ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ KP کے علاوہ I'd say about 95% کوریج ہو چکی ہوئی ہے۔ چلیں، اچھا KP میں پرسنٹیج لو۔ اچھا، ایک اور بھی ایشو ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ پہ بڑے سوالات آتے ہیں، وہ IPPs کا معاملہ ہے، اس میں کو بات کر لوں آپ کے ساتھ؟ نہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، میرا IPP سے تعلق، جب سے میں نے گورنمنٹ جوائن کی ہوئی ہے، I do not sit in any meeting. میرا فیوچر پالیسی conflict of interest. I don't see it as a conflict, neither does the cabinet. لیکن میں نے آپ IPPs میں شیئر ہولڈر نہیں ہیں؟ میں شیئر ہولڈر بے شمار کمپنیوں میں، میں حبیب بینک میں شیئر ہولڈر، میرے پاس شیئرز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حبیب بینک کا میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، دیکھیں، کانفلکٹ تب آتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کوئی چیز کریں۔ یہ 10-15 سال پہلے کانٹریکٹ سائن ہوئے جب میں گورنمنٹ میں نہیں تھا، اور میں اس میں ایکٹیولی انوالو بھی نہیں ہوں، شیئر ہولڈر تو میں بے شمار کمپنیوں میں ہو سکتا ہوں، تو مناسب نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے دن ہی جب بھی گورنمنٹ جوائن کی تھی، میں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ فیوچر پالیسی فارمولیشن میں جو آپ چاہتے ہیں آئی ول ہیلپ یو، لیکن کرنٹ
सेक्टर एंड ऑपरेशंस आई डोंट सिट इन द मीटिंग्स, इसलिए आई कैन नॉट आंसर। अच्छा, तो इसका मतलब है आप ये बता रहे हैं कि ये जो पावर सेक्टर यानी कि IPPs का जो मामला है, इसमें जो भी इस हुकूमत के अच्छे काम हैं या इसकी जो खामियां या खूबियां जो भी हैं, उसके आप जिम्मेदार इसलिए नहीं कि आप किसी मीटिंग में नहीं बैठते? नहीं, मैं मुख्तलिफ बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पॉलिसी रिफॉर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ्यूचर में क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उस पर मैंने काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 मैंने लिखी, वो CCI से अप्रूव हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग जो भी प्लांट्स हैं उनके ऑपरेशंस के क्या मामलात हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनमें मैं दखल नहीं देता, मैं बैठता नहीं। कभी कैबिनेट में मामला आए, आई वॉक आउट, आई स्टेप आउट, रिक्यूज़ माई सेल्फ। तो इसलिए स्पेसिफिकली अगर आप IPPs के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहेंगे तो वो मैं आई कांट आंसर, उसके लिए उमर साहब या सेक्रेटरी साहब से पूछा। चले ठीक है, लेकिन ये जो हमने पेट्रोल वाले मामले में बात की है, तो आपने 2-3 दिन की बात की है। चले हम 2-3 दिन नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक 6-7 दिन के बाद आपको दोबारा तकलीफ ज़रूर, मैं हाजिर हूँ। और मैं ये चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि आप तैयारी के साथ आए थे, और जो चीज़ें मेरा ख्याल था कि आपको नहीं पता होंगी, वो आपको कुछ पता थी, कुछ नहीं पता थी। ज़ाहिर बात कोई बात नहीं, वो आपका काम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हमने तो रोज़ ऑपरेशंस करना। लेकिन अगली दफ़ा जब आप आएँ तो ज़रा ज़्यादा तैयारी के साथ आइए। ज़्यादा तैयारी के साथ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब।